अस्सलाम वालेकुम, खैर मुक़दम है आप सभी का द डिस्पैच में एक बार फिर से मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त शबरेज़ बशीर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल ही हमने एक ऐसी लड़की के साथ बात की जो कि जिनके पास टैलेंट था और टैलेंट के साथ साथ वो मार्शल आर्ट में काफ़ी जो है उन्होंने नाम कमाया था, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक ऑथर है जिन्होंने अपनी किताब लिखी है और साथ ही साथ उन किताबों में क्या क्या लिखा है वो इनसे ही जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मेरे साथ राफिया बशीर है। सबसे पहले आपका खैर मुक़दम है द डिस्पैच में। थैंक यू सो मच। राफिया जी, सबसे पहले आपकी बुक के बारे में तो बाद में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि आप कहाँ से हो, किस फैमिली से बिलोंग करती हो और आपकी पढ़ाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मीर राफिया बशीर है। मैं सौरा श्रीनगर से हूँ। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। परसों ही हमने पहला पेपर दिया एंड दैट वाज ऑफ उर्दू। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग लिटिल एंजल से लोकेलिटी के ही एक स्कूल में हो गई है और अभी मैं पढ़ती हूँ वुमेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाल बाज़ार श्रीनगर में। अच्छा, ये मुझे जानना है कि आप 12वीं जमात की तलबा हो, आप अभी भी पढ़ रही हो, इनके एग्ज़ाम अभी भी हो रहे हैं, लेकिन बुक का ख्याल, लिखने का ख्याल, शायरी का ख्याल और ये दिमाग में कहाँ से आया आपके जहन में। हर किसी इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं या हर किसी इंसान के पास अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को किसी न किसी तोहफे से नवाजा होता है। कोई किसी काम में माहिर होता है और कोई लिखने में माहिर होता है या कुछ और। तो इसके बाद ही आजकल हमारे सामने कितने सारे यंगस्टर्स आते हैं जिनको काफ़ी सारा टैलेंट होता है, या मार्शल आर्ट्स खेलते हैं या कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं या आर्ट वगैरह का हमारे सामने आजकल आ रहा है। तो ऐसे मुझे भी लिखने का काफ़ी शौक़ था। तो उसके बाद लेकिन मतलब एक तो हो गया सिंपल लिखने का कि डायरी राइटिंग एक बंदा करता है, वैसे ही मैं भी पहले लिखती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझ में टैलेंट है कि मैं इसके आगे भी बढ़ सकती हूँ और जो मैं कल को लोगों को दिखाऊं और लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। तो वो राइटिंग स्किल था मेरे पास, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट आज तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल जी। तो 4 सालों में आप किताबें लिख रही हो। किताबें नहीं मैं बोलूँगी, बस ऐसे ही लिखती रही मैं। और लेकिन आज से 1 साल पहले मेरे जहन में ख़्याल आ गया कि नहीं, अब मुझे एक किताब कंपाइल कर लेनी चाहिए, मुझे किताब एक लिखनी चाहिए जिसको मैं फिर लोगों तक पहुँचाऊँ और लोग भी उससे कुछ मतलब हासिल करें, लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिले। और इससे क्या होता है कि जितने यंगस्टर्स बाकी बच्चों में टैलेंट देखते हैं, उससे ये होता है कि फिर मतलब उनको वो अंदर से वो जुनून तारी हो जाता है कि हम में भी अगर कुछ टैलेंट है हम लोग करेंगे जी। तो किसी और को देखने से वो लोग भी किसी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। जी राफिया जी, आपने बात की कि जब मेरे में कुछ टैलेंट था तो उसको मैंने बाहर निकालने की कोशिश की, तो आपने एक किताब लिख दी, ऑथर आप बन गए। लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, कुछ लफ्ज़ कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं उर्दू में जो कि काफ़ी टफ़ होते हैं। आपको हकीकत में आपको पता होगा क्योंकि आप एक ऑथर हो। बचपन में आपने बोला कि 4 साल पहले मैं ऐसा कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में ऐसा हुनर कब पैदा हुआ? आपने कब सोचा कि वाकई मैं लिख सकती हूँ कोई किताब? क्या आप पहले से ही ट्राई करते या क्या उर्दू आपको पसंद था? एक्चुअली मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं पहले से ही ट्राई करती थी कि मैं शायरी के ज़ुमरे में चली जाऊँ। लिखने को इंसान शॉर्ट स्टोरीज़ लिख सकता है, नॉवेल्स लिख सकता है। लैंग्वेज हमारे पास काफ़ी सारी पड़ी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पर्शियन है, हिंदी है। लेकिन इंग्लिश पे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होल्ड था या काफ़ी होल्ड है कि मैं कुछ शॉर्ट स्टोरी नॉवेल वगैरह लिखूँ। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश में ही है। लेकिन उर्दू का मैं इसलिए लिखती थी क्योंकि मतलब पहले मुझे ख्याल नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी, मैं बस ऐसे ही लिखती थी। लेकिन फिर मुझे टाइम लगा कि नहीं, मैं लिखूंगी बुक, मैं कंपाइल करूंगी। उर्दू शायरी के साथ मुझे काफ़ी वाबस्तगी हो गई थी, तो फिर मैंने उर्दू शायरी को ही मतलब लिया एज ए सब्जेक्ट, तो उसी पे मैंने काम करना शुरू किया। हाँ, ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे टफ़ मतलब ऐसे मुश्किल अल्फाज होते हैं,
اس کے لیے بھی ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پہلے میرے پاس مطلب ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو مجھے بولتا. لیکن ہاں شکر اللہ کا, ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی استادوں سے نوازا ہے, جن میں سب سے پہلے, اس سے پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کافی بار کیا اور ابھی بھی میں انہی کا ذکر کروں گی. عاقب اللہ ہمراز نام ہے ان کا, وہ بھی ایک آتھر ہے اور ابھی ینگ ہی ہے وہ بھی. تو حال ہی میں انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اینڈ ہی از اے اسٹوڈنٹ آلسو. لیکن انہوں نے میری کافی ہیلپ کی, انہوں نے مجھے کافی سکھایا. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پھر کوئی دوسرا بندہ اپنا دماغ نکال کے نہیں لگا سکتا انسان کو. ہاں یہ بات ہے کہ وہ بولتے ہیں نا راستہ دکھائے گا تو چلنا خود ہی ہے. لائک ایسا تھا. اردو میں کافی ادیب ہے پورے دنیا میں, یا خصوصاً وادی کشمیر میں کہیں گے, شاعر بھی بہت ہے. آپ کو زیادہ شاعری کس کی پسند آتی ہے یا زیادہ کس کو آپ فالو کرتے ہو؟ لکھتا تو ہر کوئی اچھا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ مطلب جس کا مجھے پسند ہے تو صرف وہ لکھے گا, نہیں. میں ہر کسی کے علم کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مطلب یہ ہر کسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کسی کو ملا ہوتا ہے. تو میں ہر کسی کے فیلڈ کی کافی عزت کرتی ہوں, ہر کسی کے ٹیلنٹ کی کافی عزت کرتی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کن کو زیادہ فالو کرتی ہوں. میں پڑھتی ہوں ہر کسی کا, غالب ہے, اقبال ہے, میں ان کا پڑھتی ہوں, یا میر ہے, یا مطلب پروین شاکر ہے, میں پڑھتی ہوں کافی لوگوں کا. لیکن رومی کا مجھے پسند ہے مطلب, لیکن ان کی انگلش کوٹس لائک اس کے پیچھے بھی کچھ مطلب واقعات ہے کہ مجھے ان کی شاعری پسند آنے لگی. پسند مجھے ہر کسی کی ہے, لیکن ان کا وہ کہتے ہیں نا دل کو چھو جانا. وہ کون سی بات آپ کو دل کو چھو گئی ان کی؟ وہ میرے استاد نے ان کا ایک کوٹ مجھے کاپی پہ لکھ کے دیا تھا. تو وی شیل میٹ یو دیر, وہ آخرت کے بارے میں وہ بات رومی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں اس میں. تو وہ کوٹ مجھے کافی پسند ہے ان کا. اچھا, یہ اور میں جاننا چاہوں گا کہ اردو زبان ایک ایسی زبان جسے لوگ پہلے پسند کرتے تھے, اب اکثر آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے. وہی اس کے ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مادری زبان جسے ہم کشمیری لینگویج کا, یہ دو اہم لینگویجیں ہیں. چلیے ہم کشمیری کو اس وقت سائڈ میں چھوڑ کر اردو کی ہی بات کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ایک 12ویں جماعت کی طالبہ ہو, آپ امتحانات دے رہی ہو, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہیں ایسے نوجوان ہیں, کہیں ایسے گرلز ہیں جو اردو کو اوائڈ کر رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس میں ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کانٹے ہیں, کیا اس میں ایسی چیز ہے؟ نہیں, اردو بہت ہی اچھی زبان ہے, بہت زیادہ اچھی زبان ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے کہ آج ہم لوگ بولتے ہیں ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلش وغیرہ, تو ہمیں باہر جانے کے لیے انگلش کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم باہر گئے نہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم یہیں پہ ہے. یا یہ بھی ہے کہ ہم انگلش کے لیے کورسز کر سکتے ہیں بہت سارے. یہ بات نہیں ہے کہ اب میں انگلش کرتی نہیں ہوں تو مجھے انگلش آتی نہیں ہوگی. ہر کسی کو جب انسان چلے گا آگے آگے پھر اس کو خود ہی راہ دکھتی ہے, جب وہ کوشش کرے گا راہ خود نکل آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں پھر سے کہوں گی کہ جیسے کہ ہماری مادری زبان کشمیری ہے, باقیوں کی اردو ہے, کچھ کی انگلش ہے, کچھ کی پرشین ہے. لیکن ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے, لائک کوئی کشمیری میں بات کرے گا ہم اس کو حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں, مطلب جو ہم ینگسٹرس ہیں ہمیں مطلب ہم آئے ہی ہے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی چیز کا برم رکھیں. لائک اگر فار ایگزامپل مجھ میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ میں کشمیری میں لکھوں, لیکن ہاں میری کشمیری زبان مادری زبان ہے تو مجھے اس کو بھی اسائڈ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ میں کشمیری کر سکتی ہوں, لائک ہمارے اسکولز میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے آج کل, آفیسز میں بھی الاؤڈ نہیں ہوتا ہے, یا جو فیلڈس ہوتے ہیں بہت سارے ان میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے کشمیری کرنا, تو وہاں پہ ہم انگلش اردو کر سکتے ہیں. لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بچے کو بچپن سے ہی اردو انگلش سکھاتے ہیں, کشمیری تو اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. دیٹ مینس ہم لوگ خود ہی آہستہ آہستہ اس زبان کو دفن کر رہے ہیں. تو جب ہم اس زبان کی عزت کریں گے لوگ خود بخود کریں گے. صحیح بات ہے, یہ تو آپ کی بات بھی صحیح ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن نے اپنی اپنی زبانوں کو جو ہے دفنا ہی لیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب آپ کی کتاب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ حال ہی میں آپ نے پرسوں اپنی کتاب کو جو ہے لوگوں کے سامنے لایا. تو اس کتاب کا نام ہمارے ویورز کو بتائیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں ایک خاص کون سا ایسا ورڈ تھا جو آپ نے ابھی بھی یاد ہے؟ میری کتاب کا نام صدائے قلب ہے, جس میں اردو شاعری میں نے لکھی ہے. اس میں غزلیں ہے, اس میں ربائی ہے,
مطلب میں نے کسی ایک کو میری کتاب کے 2 پورشنز کیے ہیں، میں نے 2 حصے کیے ہیں میں نے الگ سے، کیونکہ غزل والا حصہ الگ اور رباعی والا حصہ الگ، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور اس میں نے کوئی بھی ایسا مشکل لفظ استعمال نہیں کیا ہے جتنا مجھے یاد ہے. 1 کہ 2 لفظ ایسے ہوں گے جو تھوڑا مشکل ہوں گے، باقی جو میں نے اس میں سمپلسٹ لینگویج یوز کی ہے تاکہ وہ ایک عام مطلب جس نے تھوڑا سا ہی پڑھا ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، اتنی آسان وہ ہے. لیکن ہاں پڑھنا الگ ہوتا ہے اور سمجھنا الگ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ جو شاعر لکھ رہا ہوتا ہے پڑھنے والا وہ پوری طرح سے کبھی نہیں سمجھ پائے گا. ان فیکٹ اگر میں بھی اس ٹائم کوئی کوٹ اس کتاب کا بولوں، میں بھی اس کی وہ مطلب نا وہ اصل معنی آپ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ تب میری کیفیت کچھ اور تھی جب میں نے لکھا، اور اب میں پڑھ رہی ہوں اور میری کیفیت اس ٹائم کچھ اور ہے. تو میں ایگزیکٹ وہ فیلنگس کسی کو سمجھا نہیں سکتی، وہ میرے لیے کافی مشکل ہے. تو دوسری بات یہ کہ میں اس میں یہ کہوں گی، میں نے اس میں کافی سارے تھیمز کو ٹچ کیا ہے. میں نہیں کہوں گی میں نے کسی ایک پرٹیکولر ایک ٹاپک کے بارے میں بات کی ہے اس میں. لائک میں نے اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا لکھا ہے، میں نے عام زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا لکھا ہے، میں نے استادوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، میں نے والدین کے بارے میں بھی لکھا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوستوں کے بارے میں لکھا ہے، میں نے کشمیر کے بارے میں لکھا ہے، جو کشمیر میں خون ریزی ہو رہی ہے اس کے بارے میں نے لکھا، یا اس کے بغیر جو اس سال کا وبا تھا جس نے پوری دنیا کو گھیر کے رکھا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا. تو خاص ایک ایسا ہمیں سنائیے ہمارے ویورز کو جو آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا مختصر میں بتائیے ہمیں، جو آپ نے اپنی زبان میں لکھا ہو وہاں پر، چاہے وہ وبائی بیماری ہو، چاہے وہ خون ریزی ہو، یا کچھ بھی جو آپ نے لکھا ہو. میں نے اس میں جو بھی لکھا ہے وہ خود ہی لکھا ہے اوبویسلی، لیکن میری سب سے بڑی پرابلم میں کہہ سکتی ہوں مجھے یہ ہے کہ جو بھی میں لکھتی ہوں مجھے یاد نہیں رہتا ہے. میں کروں گی اس ٹائم کوٹ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا مجھے یاد ہے، لیکن میری یہ پرابلم ہے کہ مجھے زیادہ یاد نہیں رہتا ہے. جی. اور دوسری بات، اگر میرے ذہن میں کچھ آئے گا اور میرے پاس قلم ہوگا میں اس کو لکھوں گی اسی وقت، اور اگر مجھے قلم کچھ وقت کے بعد ملے گا میرے دماغ سے وہ نکل گیا ہوگا، میں اس کو اس کے بعد نہیں لکھ سکتی، وہ مجھے ہونا چاہیے اسی ٹائم پہ. جیسے میں نے اس میں ایک کوٹ لکھا ہے، وہ میں نے مطلب اللہ تعالیٰ سے آئی کین سے کہ اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ کچھ لکھا ہے. وہ اپنے ریلیٹڈ میری بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے ریلیٹڈ کچھ لکھا ہے. ابھی صدا تو آئی نہیں مگر چلنے لگے میرے قدم، ابھی صدا تو آئی نہیں مگر چلنے لگے میرے قدم، اب بتا دے اے خدا آگے تیرا ارادہ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ کتاب تو ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں اپنے ویورز کو دکھائیں گے ضرور. لیکن یہ اب جانا چاہوں گا، ایک اہم بات یہ ہے کیونکہ پورے دنیا میں یہ بات گونج رہی ہے، پورے دنیا کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے ہی کشمیر گھاٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک لڑکی کی بات آتی ہے، ایک عورت کی بات آتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے عورتوں کو، لڑکیوں کو. آخر کیا کرنا چاہیے، کیوں نہیں اہمیت دی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ آپ ایک کشمیر کی بیٹی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ایسی لڑکیاں ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ان کے پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دے رہے. پیرنٹس، سوسائٹی، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دی جاتی، کیوں نہیں وہ ٹیلنٹ باہر نکال سکتے؟ دیکھیں میں ایسا کہوں گی کہ کچھ پیرنٹس نے ایسے حالات دیکھے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس نے ایسا معاشرہ دیکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، تو کچھ پیرنٹس ایسا دیکھتے لائک کسی کا ورکنگ فادر ہوگا، کسی کی ورکنگ مدر ہوگی، وہ دیکھتے ہیں روزمرہ کے حالات باہر سے ہو کیا رہا ہے. بچے گھر سے اسکول نکلتے ہیں لیکن اسکول نہیں جاتے، بچے گھر سے ٹیوشن نکلتے ہیں ٹیوشن نہیں جاتے، کہیں اور ہوتے ہیں. تو اس سے جو باقی سارے پیرنٹس ہیں ان کو کافی زیادہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں بچے. پھر ان کو کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ اللہ نہ کرے میرا بچہ بھی کچھ ایسے ہی حالات مطلب کچھ ایسی حرکتوں میں ملوث نہ ہوا ہو. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مطلب پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں پہ اسٹرکٹنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک ایسا ہی کسی بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہوگا، وہ پھر اتنا گھر والوں سے ڈرتا ہے وہ ان کو سیدھے نہیں کہہ پاتا ہے کہ مطلب میں ایسا کچھ ٹیلنٹ ہے، میں ایسا کچھ کروں گا یا کچھ اور. لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیرنٹس کو پہلے دیکھنا چاہیے کیا میں ہی غلط نہیں سمجھ رہا ہوں اپنے بچے کو، کیا پتہ میرا بچہ اچھا ہو لیکن مجھے غلطی ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں. اگر میرے بچے میں کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے.
کیونکہ کہتے ہیں نا وہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. لائک ایسا کہ جب بچے کو مطلب ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ مانی جاتی ہے, دیٹ مین جو بھی اس کو سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے وہ اس کو ماں ہی سکھاتی ہے. ایسے ہی جب پہلے اس کے لیے ماں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ویسے ہی آخری دم تک اس کے پیرنٹس اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں اپنی بات کروں گی, اگر مجھے بابا کہیں گے کہ لائک میں چاہوں گی کچھ کرنا چاہوں گی, پھر مجھے بابا کہیں گے کہ میں چھن دل مانان کہہ کہ ژٕ ما کر یہ, تو مجھے خود بخود بے چینی ہو جاتی ہے کہ نہیں اب بابا نے کہا تم مت کرو تو اس میں کچھ غلط ہو جائے گا, پھر میں نہیں کر سکتی. لائک ایسے ہر کسی بچے کو اپنی جگہ ہوتا ہے کہ نہیں میرے پیرنٹس میرے ساتھ رہنے چاہیے. تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گی کہ پہلے آپ اپنے بچے کو جانچیے. اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہے, کسی اور کی وجہ سے اس پہ بھی مطلب شک کرنا شروع نہ کرے. اگر آپ کا بچہ صحیح دشا میں جا رہا ہے تو اس کی ضرور اس کی مدد کرے, اس کو سپورٹ کرے, اس کو آگے تک لے جائے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم مطلب فیمیل طبقے کو انفیریئر مانا جاتا ہے. لائک ہم بولتے ہیں کہ فیمیل وہ نہیں کر سکتی, فیمیل یہ نہیں کر سکتی, لیکن ہمیں سب سے پہلے ایز اے مسلم کمیونٹی کی میں بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مرتبہ ایک عورت کا رکھا ہے کہ اپنے باپ کے لیے وہ مطلب جب وہ ماں بنتی ہے تو قدم تلے جنت ہوتی ہے, جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا دین مکمل کرتی ہے. لائک ایسا تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ ایسے اس عورت کو نہیں دیا ہوگا, تو ہمیں اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور آج کل ہم دیکھیں گے باہر کی دنیا میں بھی مطلب جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے کنٹریز, ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اب عورت انفیریئر ہے اور مرد سپیریئر ہے. آج ہر کسی جگہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں مرد عورتیں. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ حدیث کا بھی میں ذکر کروں گی تھوڑا سا کہ وہ ایک باری بات ہوئی تھی کہ عورت کے بارے میں کہ اگر ہم مطلب یہ ہوتی ہے بہت کمزور, اگر ہم اس کو یہ ٹیڑھی ہوتی ہے لیکن کمزور بھی ہوتی ہے, اگر ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹوٹ جائے گی, اتنی کمزور ہوتی ہے عورت. تو ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہے کسی میں ٹیلنٹ تو ہمیں اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے, ہم اس کو روکنا نہیں چاہیے. جس طبقے سے میں بلانگ کرتی ہوں لائک میرا آرٹ سبجیکٹ ہے, تو ایک تو سب سے بڑا سپنا میرا یہ ہے کہ پہلے میں اسی رائٹنگ کو اتنا آگے لے جاؤں کہ بہت زیادہ فائدہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو ہو جائے, اور انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ, اتنا مجھے یقین ہے. اور دوسری بات جو پڑھنے کے اعتبار سے میں کہوں کہ مجھے شوق ہے آگے مطلب جیسے کہ ہر کسی کو شوق ہوتا ہے ڈاکٹر, اس لیے ڈاکٹر بنتا ہے, میں اسٹیتھ لگاؤں گا میرے نام کے آگے ڈاکٹر آئے گا. مجھے بھی کافی شوق ہے میرے نام کے آگے ڈاکٹر آنا چاہیے, لیکن وہ ڈاکٹر MBBS والا نہیں, وہ انشاءاللہ PhD والا. تو وہ انشاءاللہ مجھے آگے پلان ہے کہ MA PhD ان اسلامک اسٹڈیز میں کروں گی, اور انشاءاللہ اس میں بھی دین کے اعتبار سے بھی لوگوں کو کافی فائدہ دوں گی. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے لگاتار ہم بات کرتے رہتے ہیں ہم ایسے یواؤں کے ساتھ جو کہ جن میں کچھ ٹیلنٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور خصوصاً جو پورے وادی کشمیر کا نام روشن کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو ان کا نام روشن کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ فیملی جو ہے ہر کسی بچے کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. رافعہ بشیر نے بھی اس بارے میں بات کی, ان سے بھی ہم نے بات کی, اور آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ کشمیر گاٹھی جو ہے ہر وقت آگے رہتی ہے ٹیلنٹ میں, اور آنے والے وقت میں بھی یہ ٹیلنٹ میں آگے رہے گی. دیجیے اجازت مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو. آپ دیکھتے رہے دیش و دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ.